बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आइनी तरामीम हुकूमत जो है आज किसी भी तौर पे मंजूर कराना चाह रही है ऐवान बाला से। उस सिलसिले में सुबह 8 बजे से लेके अभी ये टाइम जो है ये तकरीबन 9 सवा 9 बजे हैं। अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे बिलावल और मोहसिन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती वज़रा बैठे हुए हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो 4 बार तकरीबन आ गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे और हर बार जो है वो विक्ट्री का निशान बना के चले जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल अभी बच्चे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत बड़े पाई के सियासतदान हैं, एक दूरअंदेश सियासतदान है, वो जो है ज़ीरक सियासतदान है। उनकी जो पहुंच है वो बड़ी दूर तक है और हमारी जो ये सियासतदान है बिलावल भुट्टो और ये दीगर जो है ये समझ रहे हैं कि 2 मिनट में मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी हो गए। हमने सुबह से देखा है कि तमाम जितने भी कैमरे हैं, जितने भी प्रेस वाले थे, 8 बजे से लेके अभी तक बेचारे वहीं पे खड़े हैं। ऐसा लगता है कि मौलाना के किचन का सारा सामान जो है वो ख़त्म हो गया और उन्होंने हड़ताल कर दी है, क्योंकि जो रश हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब का इस टाइम पे उसके घर पे, इसकी 2 वजह हैं। एक तो सिंपल है, वो सबकी समझ में आती है कि आइनी तरामीम है, मौलाना फजल रहमान साहब के पास 8 कौमी असम्बली के और 5 सेनेटर के वोट हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को नाराज़ नहीं करना चाह रही। नाराज़, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की नाराज़गी का मकसद एजिटेशन पे अगर वो आ गए तो ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। इनको पता है कि इस मुल्क में 2 बड़े ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि जिनके पास, एक के पास पॉपुलरिटी असम्बलीज़ में भी है और उनके जो वोट बैंक है वो आवाम में बहुत ज़्यादा है। उनकी कॉल पे लोग निकल आते हैं, जिसमें एक का नाम है इमरान खान, वो तो ख़ुद जेल में है, और दूसरा है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब की अगर इस टाइम पे अक्सरियत कौमी असम्बली में और सेनेट में कम भी है, वो हुकूमत को नचवा रहा है। मगर वो ग्राउंड पे अगर वो एजिटेशन की तरफ जाते हैं, अगर वो मुजाहरों की तरफ जाते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब के जलसों में 2-4 लाख लोग वो आसानी से निकाल सकता है। ये उसकी खुसूसियात है। और हुकूमत इस टाइम पे जो बैठी है, ये पीडीएम के दौर में, जब पीडीएम में मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह थे, तो इनको पता है कि कितनी पावर थी। सारी जितने भी पीडीएम थी उसमें उस टाइम पे नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकम्मल तौर पे उसका पट्टा बैठ गया था। पीपल्स पार्टी वाले नहीं निकल रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम बना के उनके जलसे किए। इवन के आपको मैं यहाँ तक बता दूं कि जो जलसों में ज़्यादातर लोग बैठते थे ना, तो वो 90-95% मौलाना फजल रहमान साहब के हुआ करते थे। तो वो आपस में जो है वो टोपी मुख्तलिफ पार्टियों के बांट दिए जाते थे ताकि वो लोग अपने सर पे रख सकें और पता ये चले कि ये सारे मौलाना के लोग नहीं हैं, और हाथों में झंडे दे दिया करते थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो स्ट्रीट पावर के माहिर हैं। इनको ये हुकूमत नाराज़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो ये जो मारपीट हो रही है, पकड़ दकड़ हो रही है, लोगों को गायब किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, ऐसी तरामीम से वो अपने हाथ दागदार नहीं करना चाह रहा। फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी नहीं है, मगर उनको राज़ी करने के लिए हर मुमकिन तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। और मौलाना फजल रहमान साहब दिन में कई बार मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से मिले। तमाम तर सियासी जमातें जो हुकूमत की हैं वो तमाम मौलाना फजल रहमान साहब के दर पे गई। हत्ता कि एक इसमें अहम बात है, जो 2 दिन से तहरीक इंसाफ के लिए कोशिश की जा रही थी, उनकी इमरान खान से मुलाकात की, वो भी मौलाना फजल रहमान साहब ने ही कराई। हुकूमत को कह दिया कि मैं इनको राज़ी कर रहा हूँ, आइनी तरामीम पे आप इनकी मुलाकात करा दें। तो ये शर्फ भी मौलाना फजल रहमान साहब को हासिल है कि ये मुलाकात जो आज इमरान खान के साथ हुई है, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कराई है। हुकूमत हर हाल में आइनी तरामीम करने के मूड में है। सेनेट का इजलास कई बार जो है उसका टाइम चेंज किया गया, अभी दोबारा टाइम चेंज किया गया, 8 बजे रखे गए, अब फिर 9:30 बज गए। अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ, कई बार घंटियाँ बजाई गई, मगर चूँकि बिलावल भुट्टो चले गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास घर पे, और वहाँ पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी बैठे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब को कैसे आराम किया जाता है ये देखना पड़ेगा। ये बड़ा क्योंकि वो पूरी यूनिवर्सिटी हैं मौलाना फजल रहमान साहब। इस टाइम पे पॉलिटिकल मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी सियासत है वो सारी मौलाना फजल रहमान साहब के गिर्द घूम रही है इस हालात में जो आइनी तरामीम हो रही है, क्योंकि मौलाना के पास वोट बैंक भी है और वो हुकूमत इससे थोड़ी घबराहट का भी शिकार है। मौलाना की शख्सियत थे जो हम देख रहे हैं कि जितने बड़े पॉलिटिशियंस थे तमाम तर सियासी जमातों को,
ان سب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک یونیورسٹی کے طور پہ لینا چاہیے، کیونکہ اتنے لوگوں سے ملنا، بار بار ملنا، ہر بار بلاول جیسا لیڈر جو ہے وہ وکٹری کا نشان بنا کے چلا جاتا ہے اور دوبارہ مولانا کے در پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ مولانا صاحب پوری یونیورسٹی ہے، یہ آپ اس کا ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، 5 چیپٹر، 10 چیپٹر پڑھ کے آپ پوری یونیورسٹی کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر یونیورسٹی میں ڈگری لینی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان کے سیاسی افکار کو دیکھنا چاہیے، ان کی ماضی کو دیکھنا چاہیے، ان کی مفاہمت، مفادات اور اصولوں کی سیاست، ان سب کو باری باری دیکھنا پڑے گا۔ جب بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے، مفادات کی ضرورت ہوتی ہے، تو مولانا صاحب مفادات کی طرف چل دوڑتے ہیں۔ اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب کو مفادات نہیں چاہیے، تو وہ اصولوں پہ اڑ گئے ہیں، مفادات کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، مفاہمت کسی حد تک کر رہے ہیں کہ مفاہمت کا کوئی راستہ نکل آئے، اگر مفاہمت نہیں ہوتی تو اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو آئینی ترامیم حکومت کو کیوں چاہیے؟ اس ٹائم پہ حکومت لگی ہوئی ہے کہ آئینی ترامیم ہر حال میں کی جائیں، کیونکہ ابھی یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ حکومت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کسی طور پہ بھی پسند نہیں کر رہی، کسی طور پہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دے رہی۔ اور وہی طریقہ کار ہوگا اگر یہ جس طرح بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بندے اٹھا دیے گئے ہیں، تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری نے بھی بتا دیا، عمر ایوب نے، اپوزیشن لیڈر نے، کہ ہمارے 7 ممبران کو اٹھایا گیا ہے، اور بیرسٹر گوہر نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے 2 سینیٹرز کو اٹھا دیا گیا ہے۔ تو 2 سینیٹر فیصل سلیم اور زرکا، ایک خاتون ممبر ہے، یہ 2 سینیٹر کو اٹھا لیا گیا ہے، تو 2 سینیٹر تو یہاں پہ ان کے پورے ہو گئے۔ جو سینٹ میں معاملات ہیں کہ ٹوٹل جو ہیں 64 ہیں، چونکہ اس ٹائم پہ 64 میجک نمبر ہے، کیونکہ پختونخوا سے 11 سینیٹر کا انتخاب نہیں ہوا، تو اس وجہ سے جو سینیٹر ابھی اس ٹائم پہ موجود ہیں ان کی 2/3 اکثریت کو دیکھا جائے گا، تو ان کی 2/3 اکثریت کے لیے 64 بندے چاہیے۔ اب 64 میں حکومت کے پاس 58 ہیں، 5 اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں تو یہ 63 ہو جائے گا۔ 1-2 بندے انہوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے آلریڈی لے لیے، تو آج یہ آسانی سے سینٹ سے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم پاس کر سکتے ہیں۔ اب آئینی ترمیم میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہی کہ چیف جسٹس کے لیے 3 رکنی پینل جائے گا۔ یہ کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ 21 کو تو ایک شہباز شریف 3 روزہ دورے پہ باہر جا رہے ہیں، بیرون ملک دورے پہ جا رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ رک بھی جائیں۔ اگر آج یہ سینٹ کی ترامیم نہیں ہوتی، جو ابھی 1-8 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب راضی ہوتے ہیں تو آج 100% چانسز ہوں گے کہ آئینی ترامیم کسی بھی طور پہ یہ لے کے آئیں، سینٹ سے پاس کرا لیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آج ایگری نہیں کرتے ہیں تو پھر کل دیکھا جائے گا، کل ہر حال میں لایا جائے گا۔ مگر انہوں نے اپنے بندے برابر کر لیے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی برابر ہیں، ان کے پاس تحریک انصاف کے بندوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ جو سہولت قاضی فائد عیسیٰ نے فراہم کی تھی، حکومت اس کا بھرپور فائدہ لے رہی ہے، اسی لیے بلاول بھٹو دھمکیوں پہ اتر آیا ہے۔ ہم نے بلاول بھٹو کی دھمکیاں بھی دیکھی، آپ اس ویڈیو میں ذرا دیکھیں۔ کو انصاف دیا، انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتا، وہی جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیض آباد دھنا کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے۔ وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے، عامر ہے، وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی کام کر کے دکھایا۔ جو لوگ ڈرتے تھے یہ فیصلہ سنانے، اس سے پہلے تمام چیف جسٹسز ڈرتے تھے، بزدل تھے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو ہم نے دھمکیاں بھی دیکھی کہ وہ دھمکا رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس اکثریت ہے، ہم لے آئیں گے، مگر پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے، اور یہ جس انداز میں یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ موصوف، تو یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا کہ دوسرے کے بلبوتے پہ اتنا اچھلا جائے۔ اصل میں ان کے پاس جو اکثریت ہے اس ٹائم پہ، جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ایک تو 110 ممبران قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ فارم 47 پہ ہیں، ان کا جو ہے آلریڈی 110 ممبران پہ مختلف ایکشن ٹریبیونلز میں کیسز چل رہے ہیں، تو یہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے۔ اگر اصولی طور پہ کوئی اور ملک ہوتا تو یہ بندے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں الیکشن سے،
کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری کرنے یہ جا رہے ہیں، آئینی ترامیم، وہ بھی 26ویں آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں. تو کم از کم اس میں یہ ہوتا کہ یہ لوگ کلیئر ہوتے تو یہ ایلیجیبل ہوتے ہیں. یہ خود کلیئر نہیں ہے، یہ دھاندلی پہ جیتے ہوئے ہیں، ان کا ریکارڈ بتا رہا ہے، ان پہ کیسز ہیں ٹریبیونلز میں. حالانکہ وہ ٹریبیونلز کے کیسز قاضی صاحب نے بڑی سہولت فراہم کی ہے ان کو، وفاقی حکومت کو. جو الیکشن کمیشن ہے اور پنجاب حکومت ہے، اس کے کہنے پہ جو ہے ٹریبیونلز کی 4 ججز دے دی ہیں، اس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے. پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی 11 نشستیں جو ہار گئے ہیں، جو لاہور سے 84 قومی اسمبلی کی نشستیں یہ پنجاب سے ہارے ہیں، جو تحریک انصاف جیت گئی ہے. فارم 47 پہ ان کو لایا گیا ہے. اس میں سے 11 قومی اسمبلی کی نشستیں، جس میں نواز شریف کی نشست بھی شامل ہے لاہور کی 130 کی. جو لاہور کی 11 نشستیں ہیں وہ 11 کی 11 یہ ہار چکے ہیں. وہاں پہ یہ جو ہیں 4 اب ریٹائرڈ ججوں کو لگا دیں گے ٹریبیونلز میں. تو یہ ایک بارگین ٹائپ چل رہا تھا. اس لیے جو ہے قاضی فائد عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. بلاول بھٹو نے خراج تحسین پیش کیا اور مشرف کے کیس کا حوالہ دیا، بھٹو کے کیس کا حوالہ دیا. اور یہ حوالہ نہیں دیا کہ الیکشن سے 1 ماہ پہلے جو ہے وہ 13 جنوری 2024 کو 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، اس سے ٹھیک 27-28 دن پہلے آپ نے ایک سیاسی جماعت سے اس کے بلے کا نشان چھین لیا. ابھی یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے، ٹھیک 4-5-10 دن پہلے آپ نے وفاقی حکومت کے کہنے پہ 63A جو ہے اس کی نظر ثانی منظور کر لیا، جو کیس 2 سال سے پڑا ہوا تھا کہ جائیں 63A میں کسی بھی پارٹی کا بندہ اٹھائیں، وہ اس کو زبردستی راضی کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو کڈنیپ کریں، اس کو خریدیں، اس کا ووٹ کاسٹ کریں، وہ نااہل ہو جائے گا مگر اس کا ووٹ شمار ہوگا. تو یہ سہولت بھی فراہم کی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ قائد صاحب مکمل طور پہ یک طرفہ طور پہ انٹی عمران تھے، انٹی پی ٹی آئی ہیں. وہ پی ٹی آئی کا نام سن کے ان کو کچھ ہو جاتا ہے. عمران خان نے کئی دفعہ کہا تھا کہ یہ میرے کیسز سے علیحدہ ہو جائے، مگر یہ علیحدہ نہیں ہوئے. انہوں نے قصداً عملاً سارے کیسز میں خود گھسے، اپنے پسند کے مخصوص بینچ بنائے اور تحریک انصاف کے خلاف تمام تر فیصلے دیے. اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کا پورا ٹین ایور دیکھیں تو اس میں 100% جو فیصلے ہیں وہ حکومت کی فیور میں اور تحریک انصاف کے خلاف دیے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یہ اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. تو اب یہ آئینی ترامیم جو ہے ہر طریقے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بندوں کو اٹھایا گیا ہے جس انداز سے، آج اختر مینگل نے بھی اپنی شکایت کی ہے. انہوں نے بھی ایک باقاعدہ ایک صحافیوں سے ٹاک کیا اور اس میں کھل کے کہا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو، ہمارے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ پریس ٹاک میں ڈیٹیل بتائی ہے. ان کی یہ پریس ٹاک بھی آپ دیکھ لیں ذرا. میں اس طرح کی جمہوری کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی. جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں، چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک، انہوں نے بھی ریفرینڈم کرایا ہے، چاہے وہ غلط تھا، چاہے اس میں دھاندلی کی گئی، لیکن ہاں نہ کا تو انہوں نے اپنی عوام سے سوال تو کیا تھا. کسی کو جبری گمشدہ کر کے، کسی کے بیٹے کو اغوا کر کر، کسی کے شوہر کو اغوا کر کر، کسی کی بیوی کو اغوا کر کر، کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں ان کے کولیگز تو ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم. بچوں، خواتین کی. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف، آپ نے دیکھ لیے اختر مینگل صاحب کیا فرما رہے تھے، اور یہ جو تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 7 بندے اٹھائے گئے ہیں. ان کی یہ بات بھی سن لیں. حکومتی اور اتحادیوں کا دعویٰ ہے کہ آج یہ ترمیم منظور ہو جائے گی، تو کیسے ہوگی منظور؟ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ تو جو یہاں پہ ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا کرتے ہیں.
اور کوئی اغوا نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں ہے. یہ بڑا کلیئرلی حکومتی بینچز کی طرف سے بولا جا رہا ہے. ہمارے 7 ممبر تو اغوا ہوئے ہیں. ہمارے 7 ممبر ہوئے ہیں اغوا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھی عادل بازئی کے گھر کوئٹہ میں مشینری پہنچائی گئی ہے اس کا گھر مسمار کرنے کے لیے. ہم سارے لوگوں پہ کیسز لگائے گئے ہیں. آپ کا مکاد علی خان صاحب, ان کو اغوا کیا گیا, ان پوسٹ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں. ہمارے اور ساتھی بھی ہیں, ان کو اٹھایا گیا ہے. تو یہ زدوکوپ نہیں ہے, یہ انفورسڈ ڈسپیئرنس نہیں ہے, تو اور کیا ہے؟ تو یہ ترامیم جو ہے یہ اس انداز سے کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو یہ آئینی طریقہ ہے. ایک غیر آئینی عمل سے آپ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہو. کیونکہ آپ کو ایک چیف جسٹس پسند نہیں ہے, کیونکہ آپ کو سپریم کورٹ کے یہ 8 ججز پسند نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز پسند نہیں ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کیونکہ آپ کو ایک سیاسی جماعت کو فکس کرنا ہے. آپ کو اس کے لیے وفاقی آئینی بینچ چاہیے, آپ کو اس کے لیے وفاقی آئینی بینچ یا وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس علیحدہ چاہیے, یا اس جج کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے پاس نہ ہو, پارلیمان کے پاس ہو. آپ پورے عدلیہ کو جو ہے وہ سیاسی بنانا چاہ رہے ہو. اگر چیف جسٹس کا انتخاب وزیر اعظم کرے گا تو وہ سیاسی بن گیا نا. دیکھیں وزیر اعظم جو ہے اس ٹائم پہ شہباز شریف ہے. اگر وہ کسی جج کو اپوائنٹ کریں گے تو وہ نواز شریف صاحب سے, مریم نواز سے, اپنی پارٹی سے صلاح کرنے کے بعد 3 کا جب پینل جائے گا تو ایک بندے کو سلیکٹ کرے گا, تو وہ سیاسی ہوگا نہیں. یہ 3 ججز جو پینل جائے گا یا 5 ججز کا پینل جائے گا, ابھی تو 5 کی آواز بھی آ رہی ہے, کیونکہ 5ویں نمبر پہ جسٹس امین الدین ہے جو قاضی فائد عیسیٰ کا متبادل ہے. اگر 3 رکنی پینل جاتا ہے اور قاضی صاحب کا وہ 65 اور 68 کا ایئر کا مسئلہ بیچ میں نہیں ڈالتے, جو آج بلاول نے وضاحت کر دی کہ ہم نے وہ نکال لیا ہے. اگر اس کو نکالنے کے بعد یہ 3 رکنی پینل جاتا ہے تو اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور اگر جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کر دیتے ہیں تو پھر یہ جسٹس امین الدین جو ہے یہ آ جائیں گے بڑی آسانی سے. تو اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے رات کے اندھیرے میں ہو, غیر آئینی طور پہ ہو, مگر ہم نے آئینی ترامیم لے کے آنی ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کسی بھی طور پہ چیف جسٹس نہیں بنانا. ان پہ حکومت کا اعتماد نہیں ہے. حکومت نہیں چاہ رہی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنے, کیونکہ اس ٹائم پہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آپس میں بڑھ گئی ہے. حکومت کے پاس یہ سنہری موقع ہے پہلی بار کہ دونوں آپس میں بڑھ گئے ہیں, تو اسی ٹائم پہ یہ اختیارات ان سے لے لیں. مگر یہاں پہ حکومت پھر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں بھی ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اپنی منمانی بھی کر رہی ہے, کیونکہ یہ حکومت بڑی کمزور ہے. ان کو 8 فروری کو دکھا دیا گیا تھا کہ بھائی آپ کی یہ حیثیت ہے جس کی حکومت دینے جا رہے ہیں. یہ 17 سیٹیں آپ نے جیتی ہیں, آپ خفا ہو کے گھر چلے گئے, آپ نے کسی سے بات نہیں کی. نواز شریف نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا. اس کے بعد ان کو فون کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, شکل میں اپنی شکل آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے, مگر آپ کو ہم حکومت دے رہے ہیں. تو پھر ان کو 9 فروری کو فارم 47 پہ حکومت دی گئی. حالانکہ تحریک انصاف نے جو کھمبے کھڑے کیے تھے, کھمبوں کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, کس طریقے سے تحریک انصاف سے سمبل کا نشان لیا گیا, کس طریقے سے 9 مئی میں ان کے جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ روپوش تھی, جیلوں میں تھی. عمران خان جیل میں ہے. جو پارٹی کی بی گریڈ تھی, مطلب جو انڈر 19 کی ٹیم تھی, ان کو میدان میں اتارا تھا. جو ان نون پرسنالٹیز تھی جن کو کوئی نہیں جانتا تھا, انہوں نے الیکٹیبلز کو ہرایا. ان کے پاس نشانات نہیں تھے, مختلف سمبل کے نشانات تھے. اس کے باوجود کاغذات جمع کرنے میں ان کو کتنی مشکلات ہوئی, ان کے کاغذات پھاڑے گئے. بہرحال جو بھی ہے وہ الیکشن جیت گئے. 8 فروری کو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے جیت رہی ہے. مگر 9 فروری کو ہم نے دیکھا جو 30-40 ہزار کی لیڈ تھی اس کو گھٹا کے پاکستان مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو اور MQM کو جتوایا گیا. 16 سیٹیں MQM کو دی گئی اور 84 سیٹیں یہاں پنجاب سے مسلم لیگ نون کو دی گئی. 7 سے 8 سیٹیں جو ہیں وہ یہ پنجاب اور سندھ سے یہ پیپلز پارٹی کو دی گئی. تو اسی طرح ان کو جو ہے وہ مینیج کیا گیا ہے, تو ان کو ان کی حیثیت بتا دی گئی ہے. اسی لیے یہ آئینی ترامیم کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اب ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ فارغ ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ اگر عمران خان کو ریلیف دے دیں, اس کو فکس نہیں کر سکتے. اگر عمران خان کو جب تک فکس نہیں کریں گے جیل میں تو یہ حکومت سروائیو نہیں کر سکتی. اگر عمران خان کو انہوں نے جیل میں فکس کر دیا, یہ وفاقی آئینی عدالتیں بنا کے یا وفاقی آئینی بینچ بنا کے, یا عمران خان کے کیسز جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں لے کے گئے ٹرائل کے لیے, عمران خان کو وہاں سے سزا ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دفاع کیا جا سکے گا, کیونکہ یہاں پہ چیف جسٹس جو ہے
وہ 175A کے تحت جو ہے وہ سینیارٹی کے بیس پہ نہیں آئے گا, ترامیم کر کے 3 رکنی پینل سے آئے گا. وہ 3 رکنی پینل سلیکٹ کون کرے گا؟ وہ حکومت کرے گی. اور چیف جسٹس کون لگائے گا؟ حکومت لگائے گا. تو یہ پھر ذرا ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ ججز جو ہے وہ سیاسی بن جاتے ہیں. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب, ساری نظریں, پورا پاکستان آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب نظریں جو ہیں ان پہ جمی ہوئی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب میرے خیال میں اپنے ہاتھ داغدار نہیں کرے گا, کیونکہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ ان کے ہاتھ داغدار ہو جائیں گے. ان کے والد صاحب نے, مفتی محمود صاحب نے, مرحوم نے, اور ذوالفقار علی بھٹو نے مشترکہ طور پہ بڑی جدوجہد کی. نواب زادہ نصر اللہ خان, یہ سارے لوگ جو تھے مل کے, انہوں نے جو ہے شاہ احمد نورانی, ان سب نے مل کے 73 کا آئین بنایا. اور آج یہ جو آئین کا یہ چہرہ بگاڑنا جا رہے ہیں, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تلنا جو ہے, ان کو جو ہے موازنہ جو ہے اس ٹائم پہ, میں گزشتہ 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نواب زادہ نصر اللہ خان کے طرز زندگی پہ اور طرز سیاست پہ چل رہے ہیں, ان کے شاگرد بھی مانے جا رہے ہیں. تو نواب زادہ نصر اللہ خان کا ایک بہت بڑا رول تھا, شاہ احمد نورانی کا ایک بہت بڑا رول تھا. اسی طرح اس ٹائم پہ جو بزرگ سیاسی رہنما ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, دور اندیش ہیں, تو وہ ہیں مولانا فضل الرحمان, جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, جو مفادات کے بادشاہ ہیں, جو اصول پرستی کے بادشاہ ہیں. حالانکہ یہ تینوں حیثیت جو ہے وہ ایک بندے میں نہیں ہو سکتی, مگر یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب میں ہم نے ان کے سارے ادوار دیکھے ہیں. یہ دور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, اس دور میں جو ہم جی رہے ہیں, یہ وہ اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں, ساتھ مفادات کی سیاست کر دیں, مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں. اس سے پہلے مفادات کی سیاست ہو رہی تھی, مفاہمت بھی ہو رہی تھی اور مفادات بھی ہو رہی تھی. یہاں پہ اصول ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے آگے کر دی ہیں, اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری یونیورسٹی ہے. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے سیاست سیکھنی ہے کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت 10 دن میں 10 بار ملتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, وکٹری کا نشان بنا کے جاتی ہے, واپس دوبارہ آتی ہے, پھر وکٹری کا نشان بنا کے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر وکٹری کا نشان بنا کے جاتے ہیں, مگر پھر بھی ان کو وکٹری نہیں ملی ہوتی. سینٹ کا, قومی اسمبلی کا جو ہے 19 کو انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے. اگر سینٹ سے یہ آئینی ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو پھر کل سینٹ سے یہ آئینی ترامیم منظور کریں گے. آج تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ سارے موجود ہیں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کر لیا پھر تو بات ٹھیک ہے, مگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی کنڈیشنز پہ راضی ہوں گے. لگ ایسے نہیں رہا کہ وہ تحریک انصاف کے بغیر اس آئینی ترمیم میں اپنے ہاتھ رنگے گی. پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. آگے مزید جب یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, پھر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.